इलियासी साहब हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, उसको लेके बताएंगे क्या उन्होंने वो सही किया था या वो गलत थे उस चीज़ को लेके। मुफ्ती ताहिर साहब जो हैं हमारे मदीना मस्जिद के इमाम साहब जी, उन्होंने तो कुछ ऐसा डिफाइन नहीं करा, कुछ ऐसा सजेशन नहीं दिया कि उनको नहीं जाना चाहिए था एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें सेटिस्फाई कराए, मतलब ऐसा अपना मामला है, हमें उनकी बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। इमाम की बात को उनका मुअज्जिन मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मस्जिद का एक मुक्तदी वो मना कर रहा है कि नहीं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हज़रत कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है, आप बताएं सब ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र है जी। हज़रत मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं ये देख रहा था हमारी ही बस्ती में एक मस्जिद है मदीना मस्जिद, उसके जो इमाम साहब हैं हज़रत मुफ्ती ताहिर साहब जी जी, वो एक बयान दे रहे थे जो आजकल राम मंदिर को लेके बहुत चर्चा चल रही है जी। और अमन पैगाम अमन का जो सिलसिला चल रहा है उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो उन्होंने उस चीज़ में बताया है। तो मैं जानना उनकी जो बातें हैं उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, जो उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी वो भी उस चीज़ को बता रहे हैं। तो क्या आप बताएंगे कि क्या उन्होंने मतलब उसमें सही कहा है, क्या गलत कहा है दीन की रोशनी में हमें? जी इंशाअल्लाह। देखें, बात असल है, आपने भी वो वीडियो देखी है जी बिल्कुल, और मैंने भी वो वीडियो देखी है। शायद जैसा झटका आपको लगा है, आपसे ज़्यादा झटका हमें खुद लगा उस बात को सुन करके। वजह उसकी ये है कि पहले हम ये डिफ़ाइन कर लें इस्लाम की लिमिट क्या है, पैगाम मोहब्बत की लिमिट क्या है, कि इस्लाम क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, और ये बात कुरान और हदीस की रोशनी में, मेरा अपना कोई ज़ाती नहीं, कि कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि इस्लाम दीन मुकम्मल है, अब इसमें किसी रद्द बदल की गुंजाइश नहीं है जी। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, कि अब अगर कोई इस्लाम के अलावा दूसरे दीन को तलाश करेगा वो काबिल कबूल नहीं है। एक बात तो ये है कि इस्लाम मुकम्मल दीन है। अब जो इस्लाम को मानने वाला है उसके लिए लाजिम है, ज़रूरी है कि वो इस्लाम की जो बाउंड्रीज़ हैं, लिमिट है, उनके दायरे में रहते हुए अगर वो अमल पैरा रहेगा तो सही है। अगर वो अपने ईमान में शिर्क को, कुफ्र को, गैर शरई रस्मों को अगर मिला लेगा तो फिर उसका एतबार से वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। नहीं, जैसे हज़रत मौलाना इलियासी साहब हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, उसको लेके बताएंगे क्या उन्होंने वो सही किया था या वो गलत थे उस चीज़ को लेके? जी, बात आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। देखो, बात असल में ये है, सारा हिंदुस्तान जानता है कानूनन क्या हुआ है, सब ने माना। कानून के दायरे में आप उन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उन जजों के उन निकात को देखे जो उन्होंने कुछ बातें बयान की। मस्जिद थी, हाँ, मस्जिद को ढाया गया, हाँ, अब उससे पहले कभी मंदिर था, उसके कोई हकीकी सबूत वहाँ पर नहीं मिले, कुछ भी नहीं है, इस तरह की कोई बात उनके सामने आई। और ये तो यकीनी है कि मस्जिद थी, कई सौ सालों से मस्जिद वहाँ पर बनी हुई थी, सबको पता है। मस्जिद को ढा करके मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मस्जिद के ऊपर मंदिर की तामीर हो गई। अदलिया ने क्या इंसाफ किया सारी दुनिया जानती है। मस्जिद के ढाने का हर एक इंसान को गम है, जो मुसलमान। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो एक अलग मसला हो गया जी। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो वो हजरत वहाँ गए थे उनको वहाँ जाना चाहिए था या नहीं? अच्छा, उनका बयान भी है। मैं थोड़ी सी बात भी कर दूं। देखो, मैं इसी चीज़ को शुरू से डिफाइन कर रहा था, इस्लाम ने क्या लिमिट रखी है। उन्होंने वहाँ उमर इलियासी साहब ने जाकर के बयान दिया, वो गए, बिल्कुल उनको नोता मिला नहीं मिला, उनका अपना ज़ाती मसला है, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं। वो जाए ना जाए, इंसान आज़ाद है, मुल्क आज़ाद है, हर इंसान आज़ाद है, जो उसकी मर्ज़ी है वो कहीं भी जा सकता है, आ जा सकता है। रहा मसला शरीयत बार, तो उन्होंने वहाँ बोला कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, देश सबसे ऊंचा है, सबसे पहले है, सबसे बड़ा है, देश सर्वोपरि है, इस तरह बोला है। देखो, इस्लाम ने मुल्क से मोहब्बत बताई है, वतन से मोहब्बत बताई है, लेकिन इस्लाम ने ये भी दर्स दिया है कि शिर्क की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि देश सबसे बड़ा है, इंसान सबसे बड़ा मज़हब है, हालांकि इस्लाम की तालीम ये है, कुरान और हदीस को उठा करके देखें कि सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद इंसानियत है, क्योंकि इंसानियत को इंसान बनाया ही इस्लाम ने है।
اس سے پہلے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ کیا ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے ملک ہے یہ اسلام کی اگر اعتبار اکارڈنگ دیکھیں تو یہ کوئی اچھے الفاظ نہیں ہیں، یہ کفری الفاظ ہیں. مطلب ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. جانے کے تعلق سے ہم آپ یہ کہیں گے، ایک مسلمان اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے گھر کے ٹوٹنے کا اگر اس کے دل میں درد ہے، وہ ایسی جگہ نہیں جائے گا. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. باقی ان کا اپنا ذاتی تھا، وہ چلے گئے، لیکن ایسی جگہ پر ان کو نہیں جانا چاہیے. آپ کے گھر کو بلڈوزر سے ڈھا دیا جائے اور اس پر کوئی دوسرا اپنا گھر بنا لے اور اس کے انویٹیشن کے لیے، اوپننگ کے لیے آپ کے سگے بھائی کو بلایا جائے، آپ بتاؤ دوسرے بھائی کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اسی بات کو لے کے مفتی طاہر صاحب جو ہیں ہمارے مدینہ مسجد کے امام صاحب جی، انہوں نے تو کچھ ایسا ڈیفائن نہیں کرا، کچھ ایسا سجیشن نہیں دیا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں دیا، ان کا اپنا معاملہ ہے. ہمیں ان کی باتیں سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی، اور ان کی باتیں بہت سارے الفاظ قرآن و حدیث کے سارے الفاظ ہیں. جیسے عمیر الیاسی صاحب نے اسلام پیغام محبت کو اتنا بڑا کر دیا، اسلام سے بھی اگر اوپر لے کر کے گئے تو اسلام کے عقائد کے جو قوانین رولز ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. اور اس بارے میں جو ان کو جو کہہ رہا ہے وہ کرے، ان کا ایمان وہ جانے، ہر انسان کا مسئلہ ہے، اللہ جانے وہ جانے. ہمیں ان کے تعلق سے دیکھو اس بارے میں کچھ نہیں کہنا، ان کا معاملہ ہے. رہا مفتی صاحب کا آپ نے بولا تو مفتی صاحب کی بات یہ، مفتی صاحب نے بھی وہی الفاظ دہرائے ہیں، مفتی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. پیغام امن کی ایک لمٹ ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک چیف قاضی ہوں، چیف امام ہوں، چیف امام کی حیثیت سے ٹھیک ہے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط نہیں کیا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. ہاں، مفتی صاحب کو اگر وہ اپنے آپ کو چیف امام چیف قاضی کہہ رہے ہیں، چیف امام چیف قاضی ہونے کی حیثیت سے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. نہیں، ورنہ ہمارے دیش کے اندر اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، ندوۃ العلماء ہے، مطلب بہت سارے ادارے ہیں. تو کہیں سے بھی کوئی بھی امام یا کوئی بھی علماء، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم الیاسی صاحب کی سپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا. کسی نے ایسا بیان نہیں دیا کہ جو ان کو ایسا بولے کہ ہاں انہوں نے ایسا کر لیا ہے وہ صحیح ہے. اور عمیر الیاسی صاحب کو مفتی طاہر صاحب کے علاوہ اور کوئی پورے ہندوستان میں شاید ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا، میں جو سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان کے اس عمل کی سپورٹ میں کھڑا ہو جائے. کیونکہ گرے سے گرا ہوا مسلمان بھی، جس کے جو کچھ بھی نہیں کرتا، نماز روزہ بھی نہیں رکھتا، اگر وہ گرے سے گرا مسلمان بھی ہے، اس کے دل کے اندر بھی اتنی تڑپ ضرور ہے کہ یار مسجد کو ڈھا کر کے مندر بنا دیا. چلو حکومت ہے، وہ سب جگہ بنا لیں، وہ کر لیں، ان کا عمل ہے، اس کا بھگتان بھی اللہ تعالیٰ ان سے خود کر لے گا، جو مسئلہ ہے وہ کر لیں. لیکن ایک مومن کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا اور ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ ہم انٹرویو دیکھ رہے تھے، اس میں جتنے بھی تمام مسلمان تھے وہ بھی اس چیز کو لے کے ایسا نہیں بول رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ سب بھی ان کی بات سے دیکھیں، میں نے بہت اچھے سے اس کو سنا ہے اور میں بھی ان کو جانتا ہوں. آپ ایک بات سمجھیں، وہ چیف امام ہیں، چیف قاضی ہیں، جو ہیں بنے ہوئے ہیں، اپنا اسی واسطے سے وہ دے رہے ہیں اس فتوے کو. ان کی مسجد کے مؤذن جو ان کی مسجد کے اندر ہے، اپنے امام کی بات کو ان کا مؤذن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی مسجد کا ایک مقتدی وہ منع کر رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. چیف امام صاحب کی رائے سے ان کی مسجد کا مقتدی ان سے بالکل بھی راضی نہیں ہے، ان کے موقف سے وہ راضی نہیں ہے، وہ اس بات کو بالکل ختم کر رہا ہے کہ نہیں غلط کیا ہے. تو پھر وہ کس کو ایسی بات بتا رہے ہیں، کس کو درس دے رہے ہیں؟ بھائی اگر انہیں کم سے کم ان کی مسجد کا مؤذن تو ہو، ان کا اپنا مقتدی تو ہو جو ان کی بات کو مان لے، وہی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اور دنیا والے کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ایک حضرت اور تھے وہاں پہ، آئی تھنک ان کا نام مولانا ارشد صاحب تھا. جی، انہوں نے بھی کچھ بیان دیا اس چیز کو. مولانا ارشد صاحب نے، ہم نے سنا اس بیان کو، شروع میں بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی کہ مسجد کے تعلق سے انہوں نے بولا کہ وہاں پہ اس فیصلے میں مسجد کو شہید کیا گیا، کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ ساری باتیں انہوں نے بولی ہیں اور اچھے انداز میں انہوں نے ساری باتوں کو بیان کیا. لیکن کچھ جگہ باتوں پر مولانا ارشد صاحب نے بھی جو ہے باتوں کو پتہ نہیں کیسے گھما پھرا کے، ایسا لگتا ہے دلوں میں کوئی خوف ہے، دلوں کے اندر کوئی ڈر ہے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں تو آگ لگی ہے، چنگاری اٹھی ہے، درد ہے، کوئی غم ہے. کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا، وہی ہم سمجھ نہیں پائے وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. آپ اس بات کو دیکھیں، خدا کی قسم شرم کے مارے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. وہ اینکر وہی کھڑے ہو کے مسجد کے اندر ان سے یہ سوال کر رہی ہے کہ ابھی تو ایک پران پرتشٹھا ہوئی تھی، دوسری پھر ہوگی آپ کی مسجد کے اندر، کیا ایک مسلمان کے لیے گوارا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو
کہ جو یہ اس طرح کے چینلوں پر آ کر کے جو ہے اپنے آپ کو بیان دے رہے ہیں, لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں, کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تو ایک اور پران پرتشٹھا, آپ کی ایک اور مسجد کو گرایا جائے گا. مولانا ارشد صاحب کو نوتا دینے کے لیے بولا, وہ کہہ رہے ہیں خود کہ میرے کو نوتا دلایا جائے, جانا نہ جانا تو ان کی اپنی مرضی کی بات ہے. بھائی کیا اس مجمع کے اندر جتنے لوگ اس میں سن رہے تھے, کسی کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے یا کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس اینکر سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ بھائی اچھا ہماری ایک اور مسجد کو گرایا جائے گا, اس کے اندر پھر پران پرتشٹھا ہوگی؟ ان کے دلوں میں درد نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو چند لوگ ماننے والے ہیں ان کے, مفتی صاحب کے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. بھائی آپ پہلے یہ تو سمجھ لو حق پر ہے یا کس بات پر ہے. اسلام کا دیکھو حافظ صاحب, اسلام کا سیدھا سیدھا سا قانون ہے, اگر غیر شرعی اعمال پر باپ بھی آپ کا, اگر آپ کو کوئی حرام عمل کرنے کے لیے کہے, آپ کے اوپر باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے, باپ کی بھی اطاعت لازم نہیں ہے. اچھا اس میں ہم ایک چیز اور دیکھ رہے تھے, وہ جو ہماری نیوز اینکر صاحب تھی ارچنا تیواری جی, وہ مسجد کے اندر حضرت مفتی طاہر صاحب کا اور تمام جو ان کے مقتدی تھے ان کا انٹرویو لے رہی تھی. کیا یہ مناسب تھا کہ مسجد کے اندر انٹرویو؟ پہلی بات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مسجد کے اندر انٹرویو لینا چاہیے تھا. بالکل صحیح اور درست بات ہے. مسجد کو جو ہے ایسی انٹرویو گاہ نہیں بنانا چاہیے. عورتوں کا آنا جانا چلو مسجد میں گنجائش ہے, اجازت ہے, آ سکتی ہیں, لیکن اس طرح مسجد کے اندر آنا غیر محرم جو اسلام کے قوانین کے خلاف ہے کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے, بال کھلے اور ایسے ہی سارا کا سارا مجمع جمعے کا دن مسجد کے اندر بلا کر کے اور باقاعدہ وہاں پر انٹرویو اس طرح دلایا جا رہا ہے. نہیں وہ انٹرویو سڑک کے باہر بھی کر سکتے تھے ہم, مطلب جی بالکل کر سکتے تھے, ہونا چاہیے تھا. مسجد کے اندر ہی کیوں لے کے گئے مفتی صاحب؟ اور ان اینکر کی باتوں کو شاید آپ نے سنا ہوگا, وہ بڑھ چڑھ کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے 80 کروڑ لوگ ہیں, 80 کروڑ لوگ, ان کے لیے کتنی خوشحالی کی بات ہے. وہ ان مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ رہی ہیں کہ کتنا اچھا نرماڑ ہوا. ٹھیک ہے ہوا ہے, لیکن ان مسلمانوں کو غیرت آنی چاہیے, ان کو یہ اتنی شرم تو قسم سے آنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں میں ڈال کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مسجد کو توڑ کر کے بنا دیا. اگر یہ پیغام محبت اتنا دینا چاہتے ہیں, 80 کروڑ لوگوں کو خوش ہونا چاہتے ہیں, تو میرے لیے یہ بات کہنا غیر مناسب ہے. لیکن دل دکھتا ہے, تڑپتا ہے. میں کہوں گا پھر اس بات کو, اگر آپ کو 80 کروڑ لوگوں کو خوش کرنا ہے, آپ قرآن کا پیغام سنیں, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ لوگ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا کر کے رہیں گے اگر ان کے اندر طاقتیں رہیں. یہ ہمارے ان عام مسلمانوں کے لیے جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے ہیں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے پیغام محبت سے. آپ ان کے جیسے ہو جاؤ تو شاید آپ سے راضی. اگر آپ محبت کا اتنا ہی پیغام دینا چاہتے ہو تو آپ بھی اپنا زعفرانی دوپٹہ ڈال کے کندھے پر آپ بھی پیدل نکل جاتے. 80 کروڑ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے. آپ کو اللہ کو تو راضی کرنا ہے نہیں, لوگوں کو راضی کرنا ہے. اسلام سے تو کوئی شاید لگتا ہے لینا دینا بچا نہیں, لوگوں کو راضی کرنا ہے. اچھا آخری بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرت مولانا الیاسی صاحب ہیں, ان کے اوپر ایک پاکستان سے فتویٰ بھی آیا ہے جی کہ شاید ان کا جانا غلط تھا یا ان کا سر بھی قلم کر دینا چاہیے, کچھ اس طریقوں کو لے کے بولا ہے. تو کیا وہ مطلب مناسب تھا ایسا؟ دیکھو حافظ صاحب بات ایسی ہے, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیم میں یہ ہے کہ قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا, اور احادیث بھی محفوظ ہیں. اس کے احکام یہ ہیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی صحیح عالم دین جو قرآن کریم کو صحیح سے سمجھتا ہو, احادیث کو صحیح سے سمجھتا ہو, وہ اس کے کسی ایسے حکم کو جو صحیح ہے اگر وہ کہتا ہے تو وہ صحیح ہے. باقی رہا مسئلہ ہمارے پڑوسی ملک کا, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, وہ جانے, ان کا کام جانے. کیونکہ فتویٰ تو ہمارے ہندوستان میں بھی بہت مفتیان اکرام ہیں, وہ بھی دے سکتے تھے. ہمیں ان معاملات میں فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بھائی سب کا کوئی, دیکھو کوئی اگر اسلام سے نکل کر کے کفر میں چلا جائے یا کوئی کفر سے نکل کر کے اسلام میں آ جائے, میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا اپنا نجی مسئلہ ہے, اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. بہت سارے لوگ ہیں مسلمان بھی ہیں شراب پی رہے ہیں, غیر مسلم ہیں وہ گوشت کھا رہے ہیں, بتاؤ آپ کس کے اوپر پابندی لگا دیں گے؟ اللہ جانے اور بندہ جانے. ہمیں ان کے ان فتووں سے کچھ نہیں لینا دینا. رہا مسئلہ میرے الیاسی صاحب کا, ان کا مسئلہ ہے, ان کے کیا تعلقات ہیں, ان کی کیا مجبوری ہے یا ان کے دل میں کیا خوشی ہے, یہ تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا. وہ گئے ہیں, انہوں نے پیغام دیا, ان کے بارے میں ہم ان کے سلسلے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتے, نہ ہمیں ان سے کچھ کہنا. چلیے آخری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارے دیش کے اندر حالات چل رہے ہیں اس کو لے کے آپ کوئی ایسا سندیش یا کوئی ایسا پیغام دیں گے جس سے تمام لوگ, کوئی وشیش دھرم نہیں,
سارے لوگ ایک ساتھ مل کے رہیں, ایک اس بات پہ ایگری کریں, اس بات کو مانیں. دیکھو پہلی بات تو یہ ہمارا مقصد, آپ نے کچھ سوالات کر لیے اور اس بارے میں خود بھی بے چین تھا کافی, تو اس کے تعلق سے تو میں نے بتا دیا. میں تو شاید سمجھتا ہوں کہ میں اس لیول کا نہیں ہوں, یا ہم اس لیول کے نہیں ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگوں کو کوئی بات بتائیں. ہندوستان میں بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں, ہر تعلق سے ہر مذہب کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو انہیں صحیح طرح سے گائیڈنس کرتے ہیں. رہی ہماری بات, ہم تو چھوٹی سی مسجد کے اندر ایک خدمت ہے, ہم تو یہی کہیں گے کہ دیکھو جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین کے اوپر پکے رہیں. ایک عالم دین ہے طارق جمیل صاحب, وہ بیان کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے عقیدوں پر پکے رہیں, دوسرے کے لیے دل کے اندر محبت رکھیں, کوئی کسی دوسرے کو دوسرا نہ کہے. لیکن بھائی جان, اسلام کا یہ بھی قانون ہے کہ آپ اپنی محبت میں, آپ اپنے مفاد میں, اور آپ پیغام محبت دیتے دیتے ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام سے ہی نکل جائیں, اسلام کی لمٹ کو کراس کر جائیں. ہمارا ملک ہے, ہندوستان ہے, ہم سب یہاں کے رہنے والے ہیں, سب کے لیے یہی ہے. ہم نہیں کہتے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو پیار محبت سے رہ سکتے ہیں. اب سے 10-5 سال پہلے بھی ہندوستان میں لوگ رہ رہے تھے بڑی پیار محبت سے. اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں, اسلام کا تو کیا ہے فرمان ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ بیچارہ بیمار ہے, اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ اس کا علاج کرائیں. بھوکا ہے, آپ اسے کھانا کھلائیں. پریشان ہے, آپ اس کی پریشانی کے اندر کام آئیں ہر اعتبار سے. لیکن قرآن کریم کی ایک صورت باقاعدہ اتری ہے, یہ میں اپنی بات کو آخر میں ختم کرنے کے وقت پہ بول رہا ہوں, قل یا ایھا الکافرون. اللہ کے رسول کو باقاعدہ یہ دیا گیا کہ آپ ہمارے دین کی 1 سال یا کچھ بتایا, اتنے دن عبادت کر لیا کریں ہمارے بتوں کی, ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم میں صورت نازل فرمائی. یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو لوگ پیغام محبت دیتے دیتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہے, پیغام محبت سب سے بڑا ہے اور یہی کیا جائے گا, دیش سب سے بڑا ہے, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے, انسانوں کو بنانے والا, کہ کسی کا ملک اس سے, اس کے دین سے بھی بڑھ کر ہو جائے گا, یا اللہ سے بھی بڑھ کر اس کا ملک ہو جائے گا. یہ صورت, اگر ایسے لوگ, چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ پیغام محبت ہے, تو کیا ان سے ہم سوال کرتے ہیں, یا ان کے ماننے والے لوگ ان سے سوال کریں کیا اس صورت کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہوگا. نہیں, کیا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے نکال دیا جائے, اسے اس صورت کو نکال دیں وہاں سے؟ یہ تو نہیں ہے, اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے. محبت کا پیغام ہے, اور اسلام سے زیادہ محبت کوئی نہیں دیتا. آپ اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں. کیا ہم ان سے کہیں گے, چینل والوں سے کبھی ہیں وہاں انہوں نے اس بات پر بھی کوئی مدعا اٹھایا کہ جن مسلمانوں کو موب لنچنگ کے اندر قتل کر دیا گیا, جن لوگوں کو جو ہے گائے کے نام پر قتل کر دیا گیا, راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو مار دیا گیا, کیا ان علماء اور ان مفتیان اکرام نے کبھی اس بات پر کوئی مدعا اٹھایا؟ یہ مفتی طاہر صاحب نے یا عمیر الیاسی صاحب نے ابھی دلی میں یہ وہاں گئے, ابھی 2-4 روز پہلے تقریباً 600 سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا. اپنے آپ کو یہ لوگ چیف قاضی, چیف امام کہتے ہیں, 10 لاکھ اماموں کے امام ان کو بتایا جاتا ہے. کیا مندر کے اوپننگ میں تو چلے گئے, پیغام محبت ہے کیا؟ جس مذہب کے, جس عبادت کو تم کرنے والے, ماننے والے ہو, آپ کی مسجد کو بغیر وہ کوئی انآتھورائز نہیں تھی, اس کے ہی توڑ دیا گیا, شہید کر دیا گیا. کیا زبان نہیں ہے منہ کے اندر کہنے کے لیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ غیروں کی پیغام محبت تو بہت اچھا ہے, چلو آپ انہیں دے رہے تھے, کیا اپنی مسجد کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ دلی میں اتنے دنگے فسادات, اتنا سب کچھ ہوا, وہاں پر سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوا. یہ لوگ دلی میں رہتے, چیف قاضی امام, کیا ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا, ان کے بارے میں کوئی بیان دیا؟ یا جو لوگ اب تک جیلوں کے اندر بند ہیں ان معاملات میں, آج تک کسی کو انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے؟ کچھ نہیں. انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اس طرح کے سوالات ہمارے دل میں بھی تھا, ہم خود چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی بات کریں, لیکن مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں. تو ہم ان تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ ہمارا کسی سے ذاتی بغض ہے, ہم آپ کو سیدھا بتائیں, ہمارے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان ہیں, جنہیں قرآن و حدیث کا نہیں پتہ, جو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑے عالم دین ہے, بہت بڑے حضرت, بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, اسلام نہیں کہتا کہ کسی کی داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر کے آپ یہ سمجھ متاثر ہو جائیں. آپ پرکھیں, آپ دیکھیں, جو آدمی چاہے کوئی بھی قرآن و حدیث کے مطابق باتوں کو بتاتا ہے, کہتا ہے, وہ باتیں صحیح ہیں, اس کو فالو کر لیں. اگر کوئی مرچ مسالہ ادھر ادھر کی بات کرے, دین کے نام پہ ادھر ادھر دوبارہ بھٹکائے, اس کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو یہی مسئلہ ہے, ہمارے اپنے لوگوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی. یقیناً ہم دل سے کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے, اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو اس انٹرویو کے اندر شامل تھے, وہ اس بات کو سوچیں اپنے دل کے اندر, کیا یہ صحیح ہو رہا ہے مسجد کے اندر؟ کیا ہم اس موقف کی جس کی تائید کر رہے ہیں, کیا اسلام ابھی رہا نہیں ہے؟
کیا اسلام کی تعلیمات ختم ہو گئی یا ہندوستان کے اندر علماء ختم ہو گئے جو صحیح بات بتانے والے ہوں؟ یا آپ کے تعلقات اور آپ کے روابط نہیں ہیں کہ آپ دوسروں سے مان لیں؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم بہت بڑا ادارہ ہے، مظاہر بہت بڑا ادارہ ہے، کیا دارالعلوم نے اس بارے میں کوئی فتویٰ جاری کرا؟ اگر سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے تو دارالعلوم دیوبند کی بنتی تھی کہ وہ مولانا عمیر الیاسی صاحب کے بارے میں وہ فتویٰ جاری کر دے۔ اگر انہوں نے جاری نہیں کیا، اگر دفاع کرتے تو پھر وہ کرتے ان کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مظاہر علوم کرتے، مظاہر علوم والے کرتے یا ندوۃ العلماء والے کرتے ان کا دفاع کرنے کے لیے، میں اور آپ بچے دفاع کرنے کے لیے۔ تو لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا اور ضرور اس بات پہ دھیان دینا پڑے گا کہ ہر بات پر ہر کسی میں حضرت مفتی طاہر صاحب نے ایک دلیل اور دی تھی کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے حضرت مولانا ارشد صاحب جو ہمارے صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، وہ اتراکھنڈ میں گئے تھے کسی مسجد مندر کے اندر، تو انہیں وہاں پہ قرآن شریف ہم نے ابھی آپ کو کوئی بات نہیں، ہم نے ان کے ہم تو عمیر الیاسی صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، ان کا اپنے ذاتی معاملہ ہے، ان کا بھی اپنا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں ہاں ایک چھوٹی سی بات ضرور ہے، ہم ان کی تائید نہیں کر رہے جا رہے نہیں جا رہے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ وہاں کوئی مندر پہلے سے بنا ہوا ہے، کوئی بھی چلا جاتا ہے، مسجد میں کوئی بھی آ جاتا ہے، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص ایسی جگہ پر جہاں آپ کی مسجد کو توڑ کر کے ہی بنایا گیا ہے، جس کا غم شاید ملک کے ہر مسلمانوں کو ہی نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آنے والے غیر مسلم بھی، جن کے دلوں کے اندر بھی درد ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں بھی درد ہے، آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، بڑے حضرات ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، اچھا ہے نہیں ہے ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ، نہ ہم اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے، بس ہماری بات آپ سے اتنی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، شکریہ۔